अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अज़हर असलम साहब, और आप सब डॉक्टर साहब को जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। और आज हम उनसे सबसे पहले तो वेलकम करेंगे सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने का। वैसे तो आप बड़ी फराखदिल हैं। आपकी ना सिर्फ आपके चैनल को जिन्होंने बंद किया उनको आप दोबारा नमस्कार कह रही हैं, बल्कि जिन लोगों ने आपकी रिहाइश पे बम बम गिरा के आपको फारिग कर दिया था। चलिए, अच्छी बात है, ये अच्छी फराखदिली होनी चाहिए, तंग नजरी नहीं होनी। नहीं That's सर, good. ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, और मैं नमस्कार पूरी दुनिया को कह रही हूँ और भारत को भी कह रही हूँ, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है लेकिन कि वो ये ठीक है, लेकिन देखें, कहने को तो आप अस्सलाम वालेकुम कह दो, वो भी सारी दुनिया को कहते हैं, हम तो सलामती भेजना चाह रहे हैं सब पे। लेकिन आप जिनको एड्रेस कर रही है, मैंने तो तारीफ की आपकी मैंने कहा अच्छा कर रही है, आप कर रही है। नहीं। खैर, मेरी मेरी अपनी एक सोच है, और बहुत से लोगों के लिए वो गलत हो सकती है, लेकिन ये कि है, मैं नहीं नहीं, क्या करूँ। इसमें गलत सही वाली कोई बात नहीं है। मैं तो एक ऑब्जर्व किया पॉइंट, क्या अच्छा आपने फराख दिली का मुजाहरा किया। कम बिल्कुल से ऐसा कम ही अगर है। आपको कंपेयर किया जाए जो कुछ भारतीय मीडिया ने किया है, तो उससे तो मतलब आप यही कहेंगे ना कि लाख दर्जे आप बेहतर हैं, फराख दिल भी हैं, तंग नजर भी नहीं है, तासुब भी नहीं आपने मुजाहरा किया। सो दैट्स गुड, अच्छी बात है ये। थैंक क्योंकि यू सो मच जी। तासुब और तंग नजरी से तो कोई जिंदगी में रह नहीं सकता ना, खुद भी नहीं रह सकता और दूसरे दूसरे और दुनिया में मतलब दूसरों को भी नहीं रहने देता। और वो यही वो वजूहात बनती हैं जिनकी वजह से झगड़े बनते हैं। हाँ, लेकिन जाहिर है सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोग एक जैसा नहीं सोचते और ना ही एक जैसा बिहेव करते हैं, हाँ, तो लेकिन ये नहीं, ये ऐसा ही है, सब कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन इस मर्तबा तो अ, खुदा जाने के प्रोपेगेंडे का असर था, या खुदा बेहतर जानता है कि अ, मतलब वो अंडर प्रेशर आ गए थे। वो भारतीय भी जो मोदी साहब के खिलाफ हैं और जो सेंसेबल हैं और जिनको नजर आता है कि मोदी साहब है जो उनसे वो ठीक करते नहीं कर रहे, तो इस मर्तबा तो उन्होंने भी ऐसी बातें की जो अनबिलीवेबल थी। खैर, एनीवे। खैर आप चले हम इधर से ही शुरू कर लेते हैं कि हाँ, एक छोटी मोटी जिसको मैं झड़प कहती हूँ, और बाकी सारे लोग कहते हैं वॉर हुई थी, तो मुझे लगता है वॉर नहीं, नहीं थी, वॉर तो झड़प थी। जंग होती है, वॉर तो नहीं हुई थी, अलबत्ता लड़ाई यानी बैटल जरूर हुई थी, एक एयर हाँ, बैटल तो हुई है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका ये कहना था कि नहीं, हमने तो जो यहाँ पे टेरर कैंप है उसको अटैक किया है, ना हम पब्लिक को किया है, ना ही मिलिट्री को किया है। अब हमारे लोग जो है वो अंडर प्रेशर आ गए। क्या हुआ कि फिर इन्होंने भी नहीं, वहां पे अटैक किया। ये तो तरीका कार नहीं है ना, ये इस तरह नहीं हो सकता है कि आप है जो सा खुद ही, वो अंग्रेजी में कहते हैं, जज भी बन जाएं, जूरी भी बन जाएं, एग्जीक्यूशनर भी बन जाएं, कि खुद ही आप फैसला दे दें, आप जूरी का फैसला भी खुद ही कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट भी खुद ही कर दें। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। ये मतलब उनको मालूम होना चाहिए था कि मतलब ये आई डोंट नो कि क्यों उनकी असेसमेंट में ये नहीं था कि जब आप किसी एक मुल्क की सॉवरेंटी को करते हैं पामाल। एक तो एलओसी है ना, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो वो तो एक मुतनाज़ा इलाका है, कंट्रोवर्शियल है, चले उस पे जो बहस आप कर सकते हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसके ऊपर करते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल मानी हुई सरहद है, उसके ऊपर जब आप उसको पामाल करेंगे, उसको छेड़ेंगे, तो कोई ना कोई तो वो रिएक्शन आएंगे ना, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान वाज कॉर्नर टू रिएक्ट ना। अगर मैं पाकिस्तान एक रिएक्ट ना करता तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कल को फिर वो और किसी मामले पे करके मजीद बना के बड़ी बात कर सकते थे। उन्होंने तो अब भी यही कहा कि जी हमने नया नॉर्मल एस्टेब्लिश कर दिया, मैं एक चीज और बस मोदी यहाँ पे साहब ने तो कहना बाद में चाहूंगी। कहा है कि अब तो हमें जो सा हमें किसी सबूत की भी देने की जरूरत नहीं है, हम बस कह देंगे कि टेरर हमला हुआ है और हम अटैक कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे उन्होंने बस पॉलिसी एक बना सेकंड दी है के ना ये। लिए बस एक सेकंड के लिए डॉक्टर साहब आपको रोकूंगी, आगे नहीं रोकूंगी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रही थी कि जो भारत ने किया है ये तो हमारे साथ पहले ईरान भी कर चुका है। ईरान ने भी तो आके टेरर कैंप के ऊपर अटैक किया था, तो उस वक्त हमने इतना हंगामा नहीं किया था, हमने जाके पलट कर हमने भी उनके ऊपर किया था, और हाँ, बात यही की गई थी कि तो टेरर कैंप ईरान है पे, जो उड़ा रहे हैं। हाँ, ईरान पे तो अटैक हो गया था ना, हंगामा तो। हम्म। देखिए ना, अब आप बच्चों वाली बात करें तो उसका तो कोई जवाब नहीं है ना। अब आप ये, मैं इस बात का शायद, आई एम सॉरी टू से, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इस बात का मैं आपको क्या जवाब दूं? ईरान और भारत को हिस्टोरिकली तो आप कंपेयर ना करें ना, लेकिन ईरान को भी जवाब मिल गया था।
ان کو بھی مارا گیا تھا. بہرحال آپ اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے؟ سچویشن تو بالکل اچھی نہیں ہے, حالات بالکل اچھے نہیں ہیں, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت تمام انٹرنیشنل معاہدے, آپ یہ دیکھیے کہ 1947 میں بھی جب یہ کشمیر کا 48 میں مسئلہ ہوا ہے تو بھارت ہی اس کو لے کے یونائٹڈ نیشنز میں گئے تھے, نہرو صاحب لے کے گئے تھے, اور وہاں پہ جو قراردادیں پاس کی گئی تھی ان کو وہ آج تک قائم ہے. انٹرنیشنل لا بھی وہی ہے. بے شک بھارت سے جو مرضی وہ کرے, 2019 میں انہوں نے اگست میں ختم کیا, اس کو چینج کیا, سب کچھ کیا, لیکن اس سے جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ تو نہیں بدل جاتے نا. وہ جو حیثیت ہے وہ ادھر ہی ہے, وہ علاقہ اسی طرح کنٹروورشل ہے, بلکہ وہ ایک لحاظ سے خود بھی مانتے ہیں کنٹروورشل ہے, کیونکہ وہ اس کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, تو ایک لحاظ سے وہ خود بھی اس کو کنٹروورشل مانتے ہیں. تو اب جب ایک آپ نے تنازع طے کرنے کا طریقہ کار رہا کہ ہم رائے شماری کروائیں گے, استصواب رائے کروائیں گے, کشمیریوں سے پوچھیں گے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو اب 75 سال کے بعد آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ آپ پہلے کروائیں نا, اس کو مختلف بہانے ہیلے بہانے سے روکے رکھیں, اس کے بعد ایک دن ون فائن مارننگ آپ اعلان کریں جی نہیں یہ تو ہے ہی ہمارا, تو اس کے بعد ہے جون سا آپ اس کی بیس بنا کے تو ایک نئی کہانی چلا کے نیا نارمل کریٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے مطلب آپ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن جو اس معاملے میں دوسرے فریق ہیں, کشمیری ہیں اور ایز ویل ایز پاکستان ہے, تو وہ تو اپنی پوزیشن مینٹین رکھیں گے نا. آپ ان سے ایکسپیکٹ تو نہ کریں کہ وہ اپنی پوزیشن چھوڑ دیں گے. تو بھارت نے خام خواہی اس کو مطلب ٹیمپریچر کو بڑھایا, جب خاص طور پہ جب پاکستان کی حکومت نے بڑی اوپن آفر کی تھی کہ کسی تھرڈ پارٹی سے کروائیں انویسٹیگیشن, پتا کریں. اچھا یہ ہوتا کیونکہ ساؤتھ ایشیا دیکھیں, ساؤتھ ایشیا جیسے ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کرتے, برٹش انڈیا ایک تھا, ٹھیک ہے, اس کے اندر سے ملک بن گئے, لیکن قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ وہ توقع یہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا ریلیشن شپ, یہ پاکستان اور ہندوستان کا ریلیشن شپ ہے جون سا, وہ امریکہ اور کینیڈا کی طرح ہوگا. اب ٹھیک ہے, امریکہ میں کینیڈینز ہیں جون سے وہ ریلیٹیولی 10 گنا چھوٹے ہیں امریکن سے, آبادی میں بھی, اور 10 گنا چھوٹے ہیں تقریباً اپنی اکانومی میں بھی, اور وہ ایک ان کی بارڈرز کی بڑی ریلیکس اور اوپن پالیسی ہے. لیکن کینیڈینز ہیں جو ان سے وہ اپنی ان کی ایک آئیڈینٹی ہے جس پہ وہ بڑا فخر کرتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو نارتھ امریکن کہتے ہیں اور کینیڈین کہتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو امریکن نہیں کہتے. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جب 51st اسٹیٹ اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی اس کو ہم خرید لیتے ہیں یا اس کو ہم اپنے ضم کر لیتے ہیں کینیڈا کو ہمارے ساتھ, تو کینیڈینز نے اس پہ ریئیکٹ کیا تھا. تو اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان بے شک آبادی میں 6 گنا چھوٹا ہے, یا اس میں 3-4 گنا چھوٹا ہے اپنی اکانومی میں, لیکن الٹیمیٹلی یہ پھر بھی 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ایک ان کی آئیڈینٹی ہے, تو اس کو رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہیں, وہ ہمیں رسپیکٹ کریں. دیکھیں اب جب میوچل رسپیکٹ ہوگی, ایک دوسرے سے معاملات کو جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ اور سے دیکھیں تو الٹیمیٹلی بھارت کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا ان کے مطلب بلینز کے جو وہ اسلحہ پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, ہم بھی روتے ہیں اس بات پہ کہ دفاع پہ بہت خرچ ہوتا ہے, لیکن ان کا بھی بے تحاشا خرچ ہوتا ہے نا. 80 بلین وہ خرچ کرتے ہیں اپنے دفاع پہ, جبکہ 80 کروڑ لوگ بھارت میں سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. 80 کروڑ مطلب اٹس اے میجر آبادی, وہاں پہ 30 کروڑ ہی صرف تقریباً مڈل کلاس بنتی ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم ان لوگوں کو ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے, ان کی زندگی کو بہتر بنائیں, چیزوں کو کریں. اور بلکہ اگر معاملات اچھے ہوتے اور بارڈر پہ ٹریڈ ہو رہی ہوتی پاکستان اور بھارت کی, اور بھارت کو جو سینٹرل ایشیا کی بھی ایکسیس ہوتی, تو بھارت کی معیشت کو بہت فائدہ ہوتا. تو اب اگر آپ اس کو بس جسٹ بیکاز آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے کسی طرح سے آپ کو کارنر کر کے نیچے کرنا ہی کرنا ہے, تو بیسیکلی دیٹ ریفلیکٹس یور اون انفیریورٹی کمپلیکس. وہ آپ کے احساس سے کمتری ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
मगर करना चाहिए, मतलब why do it, what's the point of doing it? वो तो ये कह रहे हैं ना सर कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता। वो कह रहे हैं आप टेरर रोकिए और ट्रेड कीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ ये जो लास्ट अभी अटैक हुआ था उसकी नहीं। देखें, चाइना से उनका 3 जगह पे बहुत बड़ा झगड़ा है, बॉर्डर पे 3 जगह पे झगड़ा है, एक जगह पे नहीं 3 जगह पे झगड़ा है। और चाइना पूरा उनका एक इलाका अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है। अभी उन्होंने नाम भी उनके चाइनीज कर दिए, ठीक है, 7 स्टेट्स में क्लेम करते हैं। फिर आगे के बॉर्डर्स पे, फिर लद्दाख पे उन्होंने स्काई चिन्ह जो उनसे वो लिया हुआ है। अभी भी आपको पता है चंद माह पहले उनका झगड़ा हुआ था जब आर्मीज का, और दोनों आर्मीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। लेकिन उनके साथ तो उनकी 140 बिलियन की ट्रेड भी है। तो जब देखिए ना, भारत है जो सा वो पाकिस्तान में, जब हम लोग कहते हैं ना जी पाकिस्तान के नजरिया नहीं है, ये वो नहीं है, ये नजरिए को ना देखे, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो भारत हमें अपना नजरिया भूलने नहीं देता ना। वो दे डोंट लेट अस एक्ट एज इफ कि भाई चले अब हम प्रैग्मेटिक हो गए, 70-75 साल गुजर गए, अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी अब गरीब आवाम को बेहतर बनाने पे जोर दें और कोशिश करें। वो तो नहीं हो पा रहा। लेकिन अब आप देखिए ना, उन्होंने अब शशि तैरूर साहब है, वैसी साहब है, मुझे उन्होंने पूरा पैनल बनाया जो पूरी दुनिया में जा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सफारती तौर पे उनको अपना व्यू पॉइंट देना चाहिए, वो बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं, दे हैव एवरी राइट टू डू दैट। बट अगर आप उसको देखें तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? तो इस तरह तो फिर ये, अगर हम एक दूसरे को मिलाई नहीं करते रहेंगे, हम उनको करें, वो हमें करते रहें। हम भी तो कर रहे हैं सर, हम भी तो डेलीगेशन भेज रहे हैं, बिलावल भुट्टो लेके जा रहे हैं ना। वो उनको बाद में सोच समझ आई कि भारत का जा रहा था, हमें भी भेजना चाहिए। वो हम यूं बैठे रहते ना, पड़ोस में क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, फिर हम भी जाते हैं। हमने उस चक्कर में हम लेट हो गए। रिएक्ट होके हम कर रहे हैं ना, हालांकि रिएक्टिव तो नहीं होना चाहिए था हमें, लेकिन खैर एनीवे, द पॉइंट बीइंग इज के जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, और इस टेम्परेचर को अगर कूल नहीं करते तो इसमें ना उनका फायदा है ना हमारा फायदा है। मतलब जो सेंसिबल लोग हैं वो तो कभी भी ये नहीं समझ सकते। देखिए ना, आखिर जंग में किसका नुकसान होता है? अगर 10, 15, 20, 50 लोग भी जो सा वो अल्लाह को प्यारे हो गए, मर गए, तो जो ये तो उससे पूछे ना जिसका कोई बहन, भाई, खामन, बेटा फोत हुआ है, कि उनको कितनी तकलीफ होती है। मतलब इट्स अ ट्रॉमा अल्टीमेटली ना, ह्यूमन ट्रॉमा और ह्यूमन पेन है जो सा, और ह्यूमन मिजरी, हमें उसको दूर करने पे तवज्जो देनी चाहिए। मगर ये देखे ना कि चाइना का आपने नाम लिया, तो चाइना से तो उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जिन्होंने आके कोई मुंबई अटैक कर दिया हो, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, या कोई इस तरह के कोई अटैक जो है वो चाइना की तरफ तो उन्होंने कभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। कर रहा है उनके साथ। अरे तो लड़ाई करना और होता है, लड़ाई दो फौजें आपस में दो फौजें आपस में लड़ रही हैं, दो फौजें, ठीक है, नहीं मेरी बात सुनिए, दो फौजें आपस में लड़ रही है, उसमें और एक टेररिस्ट जाके कहीं फट गया, उसमें आपको कोई फर्क नहीं लगता? अजीब बात है। आप समझती हैं कि जंग जो सब वो जायज है? हाँ, जंग इसलिए जायज है कि दो लोग फौजें आमने सामने खड़ी हैं, फौजें लड़ेंगे, ये नहीं कि कोई आदमी जाएगा और वो जहां जाकर या तो किसी को गोली मार देगा या वो खुद को उड़ा देगा। वो भी तो कर रहे हैं यार, टेररिज्म चाइनीज तो नहीं कर रहे, मैं तो अभी तक किसी चाइनीज को फटते नहीं देखा। बात मत कीजिए, वो भी तो कर रहे हैं। अब बलोचिस्तान में उन्होंने बच्चे मारे, अब बच्चों को मारना कहाँ से जायज बनता है, आप बताइए। अब हम भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने हमें, उनको कहते हैं कि जी उन्होंने सबूत नहीं दिया, हम भी बगैर सबूत के बच्चों वाली बात उनके ऊपर डाल रहे हैं। मैं एक सेकंड, बीएलए के बारे में तो सबूत मौजूद है ना यार, कि वो उनसे लेते हैं भारत से पैसे, वो भारत से इमदाद लेते हैं। तो बीएलए जब क्लेम करती है उसने किया है, तो फिर तो डायरेक्ट लिंक बन जाता है ना। हम ऐसा नहीं कर रहे। और आपको वैसे भी पता है, डीजीआई एस्पार ने या गवर्नमेंट के किस तर्जुमान ने, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा है ना कि अभी हम सबूत देंगे अगले 3-4 दिन में। लेकिन किया तो सो कॉल्ड बीएलए ने है ना, और बीएलए तो डेफिनेटली प्रूवन है कि वो उनके साथ लिंक्स भी हैं, उनसे पैसे भी लेते हैं, उनसे ट्रेनिंग भी लेते हैं। ये तो एक प्रूवन बात है, तो उसको तो उस लिहाज से देखा जाए। लेकिन द पॉइंट बीइंग के इस तरह तो फिर टिट फॉर टैट चलता रहेगा, ये तो हमेशा चलता रहेगा ना। बच्चों पर तो एपीएस का भी, तो एपीएस पे जिन्होंने किया था यार, तो एपीएस भी भारत पे डाल रहे थे। एपीएस पे किया था अफगानों ने, टीटीपी वालों ने, तो टीटीपी को भी इंडिया सपोर्ट करता है, आपको अच्छी तरह से पता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो नाम से ही जाहिर है।
کہ تو ہم نے بنائی تھی. اب ہم انہیں نہیں فتنہ اور نہیں نہیں خوارج کہنا نہیں شروع نہیں کر نہیں دیں نہیں تو کیا؟ تحریک طالبان مجھے پاکستان ہم نے نہیں بنائی تھی، غلط بات مت کیجیے. یا تو کیوں آپ نہیں بنائی؟ آپ کو 15-20 سال پرانی ہسٹری بھی یاد نہیں ہے. کیوں کیا ہو گیا؟ یہ آپ تحریک کو کیا طالبان ہو گیا بھائی؟ پاکستان، تحریک طالبان پاکستان. پاکستان ہے جو سب وہ نہیں بنی تھی. آپ کو پتا، میں اب اس لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. آپ جا کے 2004-05 سے دیکھیے سوات میں کیا ہوا تھا، صوفی محمد کیسے آیا تھا، یہ کیا بنا تھا، اس کے بعد انہوں نے کولیس کر کے اس کو کیا نام دیا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹی ٹی پی پاکستان رکھا تھا. اور ٹی ٹی پی پاکستان ہے جون سا، اس نے کبھی بھی افغانستان میں تھوڑی بہت ان کی مدد کی ہے، لیکن اس نے اپنا فوکس پاکستان پہ رکھا ہے. اینٹی پاکستان رہی ہے وہ، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہاں اینٹی مجھے پتا ہے پاکستان وہ رہی. اینٹی پاکستان ہے، مجھے پتا ہے وہ ہاں اینٹی تو پاکستان ہے. ہم نے تھوڑی سی بنائی ہے اپنے آپ کے اینٹی لیکن پاکستان اب کرنے کے لیے. ہر چیز کے لیے ہمارے یہاں تو بچپن سے میں دیکھ رہی ہوں ہر چیز کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ تو بھارت نے کیا ہے. یار بچپن سے کہہ رہی ہیں یہ نہ کہہ رہی ہیں اس کو چھوڑیے. بات یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے آپ بھارت کو کیوں ڈیفینڈ کرتے رہتے. آپ نے میری اوپینین پوچھی ہے، میں آپ کو اوپینین دے رہا ہوں. میں مسئلہ یہ ڈیفینڈ ہے نہیں کہ کر رہی، میں آپ کے کوشچن تو چونکہ کروں زیادہ گی نا. مطلب آپ کے زیادہ دیکھنے والے بھارت میں، حالانکہ انہوں نے آپ ارے کا مجھے چینل بند کوئی کر نہیں دیا دیکھ تھا. رہا بھارت میں، مودی جی اچھا نے تو آپ کو چینل بند، تو میرا پھر اس چینل پہ بند تو کر پھر مجھ دیا سے ہے. بحث لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یار آپ بچوں والی باتیں تو نہ کریں نا. نہیں جو بات ہے وہ تو میں بات کروں گی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. یہ بات آپ عجیب کرتے لیکن ہیں اگر کہ میں آپ وہ ایسے بات اس کریں لیے جو بول رہی ہوں درست ہو. کیونکہ مجھے انڈینس دیکھ رہے ہیں. ارے مجھے آپ انڈینس نہیں درست دیکھیں گے میں سچ تب بھی بولوں گی. یہ سچ نہیں ہے نا، لیکن جو آپ نے بولا وہ سچ نہیں ہے. اس کو درست اور غلط کہیں، سچ اور جھوٹ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو، مجھے معلوم نہ ہو. یہ کوئی سچا جھوٹ تو وہ ہوا نا جو اگر میں جانتے پوچھتے ہوئے بولوں کوئی چیز غلط پریزنٹ کروں. میں آپ کو جو بول رہا ہوں ٹی ٹی پی کو پاکستان والوں نے خود تھوڑی بنایا تھا. البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بنی تھی. لیکن اینی وے the point is this کہ there is enough proof کہ بھارت یہ کرتا ہے اور ان کی یہ پالیسی ہے. لیکن جس کی بھی پالیسی ہے، ہماری ہے، ان کی ہے، جب تک کہ the point being کہ آپ کے سوال کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ کیا اچھا ہو رہا ہے، اچھا نہیں ہو رہا نا. اس کو ختم نہیں کریں گے، اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن نہیں کریں گے، ہم ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، 16/5 سے نہیں چلیں گے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کے بھارت کے آپ کے جاننے والے دوستوں نے کیا بولا. یار آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، ان سے اندازہ ہو گیا کہ، اور مطلب اتنے مطلب لبرل اور اچھے اور پروگریسو لوگ، برکھا دت تک کو دیکھ لیں یار، آپ چھوڑیں. کرن تھاپر کو دیکھیں. کرن تھاپر نے پچھلے دنوں میں نے ان کا حسین حقانی کے ساتھ انٹرویو لیا. کرن تھاپر ان سے ایسے اگریسو سوال کر رہے ہیں. حسین حقانی کا انٹرویو دیکھنے والے 6 دفعہ تو حسین حقانی نے بولا خود کہ بھائی مجھے بات تو کرنے دیں، آپ بات ہی نہیں مجھے کرنے دے رہے. او کرن تھاپر چونکہ بند ہوئے تھے تو ظاہر اب انہوں نے بھی شاید اپنے آپ کو پروو کرنا. وہ پرنٹ والے جو دوسرے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، میں ان کے پروگرام دیکھتا ہوں پرنٹ کے کافی ریگولرلی، اور میں تو ان پہ حیران تھا کہ وہ کیسے ایکٹ کر رہے ہیں. لگتا تھا میڈیا جیسے پورے کا پورا اس کے کنٹرول میں تھا، اور اس کو جو فیڈ کر رہے تھے اور اس سے زبردستی کہلوا رہے تھے، جو کچھ بھی تھا. اینی وے دا پوائنٹ بینگ کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ اس سے تو ایک مزید راؤنڈ کا جنگ کا ہوگا، پھر ایک مزید راؤنڈ جنگ کا ہوگا، تو اس سے تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے نا. ہم نہیں چاہتے جنگ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ نقصان ہو کسی کا بھی، نہ انسانی جان کا نقصان ہو، نہ مال کا نقصان ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ سارا فوکس ہے جون سا وہ 2 ارب لوگ جو جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں، ادھر آپ پاکستان افغانستان سے شروع ہو کے اس کو برما تک لے جائیں، 2.25 ارب آبادی ہے یار. یہ مطلب 125% آبادی ہے. چین کو ملا لیں تو 50% آبادی بنتی ہے یہ ساری. تو اس میں اور 50% آبادی ہے، جیسے 25% آبادی ہے، اس میں سے 80% 90% جو ان سے وہ غریب ہیں. تو پھر پاکستان میں بھی ہیں، بھارت میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، برما میں بھی ہیں، افغانستان کے تو بہت ہی زیادہ غریب ہیں. تو دا پوائنٹ بینگ کہ یہ چیزیں امن سے ہی ہو سکتا ہے نا. امن و آشتی ہوگی تو ہم اس کو پیسفلی آگے بڑھا سکیں گے، لوگوں کی مزری ختم کر سکیں گے، ترقی کر سکیں گے، فوکس لا سکیں گے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. مطلب یہ کبھی اس سے حل تو نہیں ہوگا. دا پوائنٹ از دس کہ دیکھیں، اگر آپ میری اوپینین چاہتی ہیں نا، تو یہ جو مودی صاحب کی بی جے پی پارٹی کا جو بڑا ایکسٹریم ونگ ہے نا، اٹس ڈیمیجنگ بھارت ایز ویل ان دا لانگ رن. اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ساؤتھ ایشیا کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، اور خود اپنے آپ کو لے جا کے امریکہ کی گود میں بٹھا دیا ہے، اور امریکہ کا کام کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. امریکہ کے لیکی بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے وہ جوتے پالش کر رہے ہیں.
اور خوشی اس چیز کی ہے, اور اپنا ساری تہذیب, اپنی ثقافت, ہر کچھ سب چیزیں بھول کے اپنے آپ کو ایک ایسے انٹرنیشنل نظام میں جکڑیں جس پہ مغرب کا کنٹرول ہے. تو پہلے بھی آپ غلام تھے ان کے, وہ ہم پہ ڈائریکٹ برٹش رول کرتے تھے, ان سے آزادی لینے کے بعد پھر آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. کم سے تو کم وہ تو جواہر نہرو صاحب, ان کے بعد شاستری صاحب, اندرا گاندھی, انہوں نے بھارت کو ایک لحاظ سے نان الائنڈ انڈیپینڈنٹ تو رکھا تھا نا. انہوں نے تو اپنی انڈیپینڈنس ہی چھوڑ دی ہے. گود میں تو ہمارے یہاں کے لوگ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, وہ بٹھا نہیں رہے. اور یہ اور بات ہے کہ امریکہ کے بھی ہم لٹکے ہوئے ہیں, ارے یو کے کو آپ کا بھی, تو مسئلہ یہ ہے نا سعودیہ کا بھی کر رہے ہیں. تو آپ کا ہر چیز پہ آرگیومنٹ, جب بھی میں نے آپ کا پروگرام کیا, آپ کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ برا کر رہا ہے دوسرے کو بھی برا کرنا چاہیے. ارے بھائی, یہ اگر وہ بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. میں اس کو یہ کہوں گا کہ اچھا کر رہے ہیں. یہ کون نہیں, سا اچھا یہی کر ایک رہے ہیں؟ بات یہ کہہ بھی رہی ہوں. ابھی غلط ہے. فیصل اور یہ فیصل گولڈ پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. گولڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سارے حکمران ہیں جو ان سے لندن آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں, ساری ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی, اس کی پراپرٹیز باہر ہیں, ان کے پاس پاسپورٹ باہر کے ہیں, ان کے بچے باہر ہیں. تو مطلب ہم پاکستان میں تو یہ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کی گود میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے لوٹ کے کھا رہے ہیں, اور جو نیچے والے متوسط اور غریب پاکستانی ہیں ان کو آپ لوٹ بھی رہے ہیں, ان کو آپ نے ان کے حوالے بھی کیا ہوا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ بھارت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جب سے یہ اٹیک چلے. نہیں آپ مطلب ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو ٹیررسٹ کا جو ہے وہ کر دینا غلط ہے. میں مارنگ کیوں؟ بلوچ صاحبہ کے بارے میں میرے ویوز بڑے کلیئر ہیں. بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ کو چھوڑنا چاہیے, مارنگ بلوچ صاحبہ کو لانا چاہیے مین سٹریم کے اندر, ان کو دعوت دینی چاہیے, ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے. بلوچستان پہ جو پالیسی ہے مجھے بہت سی چیزوں سے شدید اختلاف ہے اس سے. I do not agree with any of that at all. مگر یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس بریفنگ کی ہے, جو وہ ہر کچھ دنوں میں کرتے ہیں, 1.5-2 گھنٹے تک بولتے رہتے ہیں, اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ان کے تو لنکس ہیں ٹیررزم کے ساتھ, یا ٹیررسٹ جو ہے ان کے ساتھ. اور اچھا دیکھیں, اگر ٹیررزم کے ساتھ لنکس ہے نا تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کریں, ثبوت پیش کریں. ہاں, وہ ثبوت پیش کریں. اور یہی چیز بھارت کے لیے بھی ہو, جہاں جہاں بھارت کو بتا رہے ہیں کہ یہاں انفلوئنس ہے, بھارت یہاں گڑبڑ کر رہا ہے, تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں اور دکھائیں کہ جی بھارت ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. کیوں نہیں دکھاتے ثبوت, کیوں نہیں خیر دیتے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ایسی بات نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز میں نے پورا ڈوزیئر دیا تھا انکلوڈنگ کلبھاشن یادیو کا, تو وہ دے چکے ہیں. لیکن ہمیں اپنے لیے اب ہر چیز کو ہم بھارت کے سر پہ نہیں تھوڑ سکتے. ہمارے اندر اپنی خرابیاں ہیں, ہمارا نظام سیاست ٹھیک نہیں ہے, ہمارا نظام حکومت ٹھیک نہیں ہے, ہمارا نظام معاشیات ٹھیک نہیں ہے, ہم نے اسٹرکچرل خرابیاں رکھی ہوئی ہیں. اب میں آپ کو ایک اسٹرکچرل خرابی کی مثال دیتا ہوں. پاکستان کی قومی اسمبلی میں 267 سیٹیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ جی ٹی روڈ کی جو بیلٹ ہے, ٹھیک ہے, چونکہ آبادی سب سے زیادہ ڈینس یہاں پہ ہے, اگر آپ پنڈی اٹک سے فار ایگزامپل اگر آپ شروع ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لاہور تک, اور اس کے ساتھ نیچے تھوڑا سا فیصل آباد, اس کے رائٹ لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً کچھ 100 کانسٹیچوئنسیز یہاں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کا ووٹ پڑتا ہے اس میں جس کو 70-80 سیٹیں ملتی ہیں اس پارٹی سب سے بڑی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں حکومت کریں تو آپ اسی بیلٹ پہ اگر اپنی سیاست کریں اور اپنا زور دیں تو آپ کو 70-80 سیٹیں مل جائیں گی. جب آپ کو 70-80 سیٹیں یہاں سے ملیں گی تو اس کے بعد سینٹرل پنجاب گیا جہنم میں, ساؤتھ پنجاب گیا جہنم میں, جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جہنم میں گیا ہوا ہے. سندھ کو چھوڑ دو, سندھ کو ان کے والے کیا, سندھ والے آپ کولیشن بن جائیں گے, بلوچستان سے کولیشن پارٹنر بن جائے گا, کے پی کے سے کولیشن پارٹنر کو مل جائے گا. تو اگر آپ کو حکومت کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کے پی کے میں جائیں, نہ آپ سندھ میں جائیں, نہ آپ بلوچستان میں جائیں, نہ آپ جنوبی پنجاب میں جائیں, اور بہت سارا سینٹرل پنجاب بھی چھوڑ دیں تو آپ پھر بھی حکومت کر سکتے ہیں اس ملک پہ. تو دنیا میں یہ کس قسم کا عجیب ملغوبہ ملک ہے جس میں حکومت کرنے کے لیے آپ صرف ایک نیرو پٹی پہ اس کے اگر سیاست کریں اور آپ حکومت میں آ جائیں, اور تو اس کا مطلب آپ نیشنل پارٹی تو نہیں ہوں گے. اور اسی لیے پاکستان میں قومی جماعتیں بہت کم بنی ہیں, اور پیروکیل جماعتیں جو ان سے وہ زیادہ بنی ہیں. اس لیے ایک لوگ اور ہمارے سیاستدان ہیں جو ان سے انہوں نے, چونکہ وہ اقتدار کے بھوکے ہیں,
انہوں نے اس کو بڑا نظریہ، بڑا ویژن ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں کبھی نہیں رکھا، اس کی نہ بھلائی کے بارے میں رکھا ہے. تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں یار ہم ایک شرط لگا دیں کہ بھائی حکومت اس کو ملے گی جس کے میجورٹی جو کچھ بھی ہو، لیکن اس نے 20% بلوچستان سے، 20% سندھ سے، 20% کے پی کے سے ضرور جیتا ہوا ہو، یا مطلب سارے کمپوننٹس کی ریپرزنٹیشن ہو اس پارٹی کے اندر، تو اس کو ہم حکومت دیں گے. لیکن وہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں اسٹرکچرل خرابی ہے نا. آپ بلوچستان جو سا پاکستان کا 50% ہے رقبے کا، لیکن چونکہ آبادی کم ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جو سا کبھی اگر آپ جیت بھی جائیں تو نہیں ہو سکتا. تو ہم ایسا نظام کیوں نہیں بنا سکتے جس میں ہم رقبے کو بھی اہمیت دیں، پھر ریسورسز کو اہمیت دیں، کون ٹیکس کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہم صرف آبادی کی بیس پہ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ہر ملک کی اپنی حالات اور واقعات ہوتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ ویسٹ منسٹر اسٹائل کا ماڈل ہی فالو کریں؟ وہ بھی ہماری جیسی سوسائٹی میں جو ٹرائبل سوسائٹی ہے جس میں دوستوں کے درمیان، اگر آپ کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں تو ہمارا تو ٹرائبلزم کالج یونیورسٹی گھر میں شروع ہو جاتا ہے یار. وہاں پہ گروپ بازی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے تو خاندانوں کے اندر گروپ بازی ہوئی ہوتی ہے. تو جب اس کے اندر آپ نے سیاسی نظام بھی ایسا بنا دیا ہے جس میں گروپ بازی ہے، اور اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ میں خود اتنا عرصہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے اندر، اور بڑا ایکٹیولی میں نے کام کیا شروع میں بہت زیادہ، لیکن اللہ ماشاء اللہ جو انہوں نے حالات کیے ہیں کہ وہ دشمنیاں بنا دی ہیں. اب تو سیاست دشمنی بن گئی ہے پاکستان کے اندر. تو وہ یہ جو خرابیاں ہیں کہ اب مطلب اگر کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہے تو گویا وہ آپ کا دشمن ہے. تو اس طرح تو نہیں چل سکتے معاملات. اس طرح قومیں ترقی تو نہیں کرتی، نہ وہ ترقی تو بہت دور کی بات ہے، اس طرح تو وہ سٹیبل بھی نہیں رہ سکتے، مجھے ایک ان کو چیز استحکام بھی نہیں مل سکتا. ان میں ہر وقت بے چینی اور شورش کا معاملہ رہتا ہے. یہ معاملات اسی وقت ریزالو ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی نظام کی اسٹرکچرل چینجز لائیں، اس کے اندر جو اس کی ساخت ہے اس کو بدلیں، اس کے اندر ہر کسی کو حصہ دیں، ہر کسی کی ریپرزنٹیشن ہو، اور ہم ذرا سی بات پہ غداری کے فتوے دینا بند کریں، اور ہم یہ مت سوچیں کہ صرف میں ہی اچھا ہوں، میں ہی محب ہوں، اور باقی سارے جو ان سے وہ تو پاکستان کے خلاف ہے. جیسے پاکستان میں اگر کسی کے پاس غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. میرے پاس خود 4-5 رکھے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے پاکستان سے بھی، بلاول بھٹو زرداری لے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ ہیں، لیکن ایسی کون سی بات ہے جو یہ یہاں پر جن کنٹریز میں جا رہے ہیں ان کے ہائی کمشنرز یا امبیسڈرز کو بلا کر نہیں کر سکتے تھے، اور اس کنٹری میں جا کے کریں گے تو وہاں کے صدر یا پرائم منسٹر تو ان سے ملنے والے ہیں نہیں. تو یہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے جا رہے ہیں، ذرا ٹھنڈے کنٹریز میں چلے جائیں؟ بہتر تو یہی ہوتا کہ جو سفارتکار ہیں وہ بولتے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے سفارتکاروں نے خصوصی طور پہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے، شاید رضوان صاحب ان کا نام ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یو کے اندر، انہوں نے کتنی اچھی پرفارمنس دی. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے اپنا کیس بھی ثابت کیا، اپنا کیس مضبوطی سے پیش کیا، سینسبلی لاجیکلی بات کی، زبان اچھی استعمال کی، اور انہوں نے پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کا بڑا اعلیٰ مظاہرہ کیا. تو ہم کیوں اپنے سفارتکاروں کو مزید امپاور نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیوں ہی بلاول بھٹو صاحب نے ہی چلو گئے تھے انڈیا والے، لے کے جانے دیتے یار. ان کا کیس کمزور تھا، ان کو سفارتی محاذ پہ شکست ہوئی تھی، وہ بھیجنا چاہ رہے تھے. آپ کو تو نہیں ہوئی تھی نا شکست، آپ کے سفارتکار تو اچھے تھے. لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ انہوں نے انڈیا میں ششی تھرور صاحب کو بھیجا جو کہ اپوزیشن پارٹی کے ہیں. کیا ہمارے یہاں سے کوئی عمران خان یا عمران خان کے کسی پارٹی ممبر کو بھیجنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں عمران خان کی پارٹی میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کو بھیجا جا سکتا ہے؟ ششی تھرور صاحب کو تو اس لیے بھیجا کہ ششی تھرور صاحب ایک انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کام کیا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں انڈر سیکرٹری رہے ہیں، ان کا تجربہ بہت ہے، وہ وہ آئی کین بولتے بہت انڈرسٹینڈ، اچھے ہیں، ان کا نالج بہت اچھا ہے، اور ان کا نظریہ بہت اچھا ہے. تو ہیز فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ہیز مطلب بڑے اچھے ریپرزینٹیٹیو ہیں، نمائندے بہت اچھے. نہیں اچھی بات ہے، لیکن گورنمنٹ نے یہ بھی اپوزیشن کو بھیجا. اگر دیکھیں تحریک انصاف بھی اگر پاکستانی پارٹی باقی پارٹیوں کی طرح نہ ہوتی اور ہیومن کیپٹل پہ توجہ دیتی اور سرمایہ پہ توجہ دیتی
اور اچھے بولنے والے لیتی تو ہم شور کی شاید کو چلا جاتا. نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجا جا سکتا ہے، وہ بہت ارے اچھے شاہ بات محمود کرتے ہیں. قریشی صاحب کو تو انہوں نے بیچاروں کو بند وہ کیا اور بات ہے کہ ان کو بند کیا ہوا ہے، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ورنہ شاہ محمود قریشی صاحب جا سکتے ہیں. مجھے آج بھی ان کی فوٹو یاد ہے جو ہیلری کلنٹن کے ساتھ سر ٹکرا ٹکرا کے گلاس ٹکرا رہے، وہ فوٹو میرے پاس آج بھی ہے، بڑی اچھی ہے وہ ان کی. ہاں لیکن ٹھیک ہے جا سکتے ہیں، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی اپنے اولاد کو تو ہلری کلنٹن کے پاس بٹھاتے اور پڑھاتے ہیں، اور خود گھر جا کے وہ وہ تو لوگوں کے یہاں بال سبھی ہے. کاٹتے ہیں پیر پرستی میں. تو پھر یہ تو وہ تو یہ سب کے جتنے پالیٹیشین ہیں، جتنے ہمارے ایون بس فوج تو کے لوگ ہیں، سب ایسا ہی ہیں. تو پوائنٹ یہی ہے نا کہ دیکھیں آپ کسی کو بھی بھیجیں گے تو ایک عارضی کام ہے نا. پاکستان میں اگر ہم نے لانگ لاسٹنگ چینج لانی ہے تو وہ نظام کو بدلے بغیر نہیں آ سکتی ہے. اس نظام میں جو چل رہے ہیں حالات، وہ اس میں یہ پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. نظام کون بدلے گا؟ جو نظام بدلنے اٹھتا ہے یہ اسی کو بدل دیتے ہیں. لیکن بات